बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 जुलाई और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीलॉग को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है, उससे वीलॉग का आगाज़ करते हैं। और वो है कि इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत और निकाह के केस में बाइज्जत बरी हो गए। जी हाँ, आज जो गलीज़ तरीन घटिया तरीन केस इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बनाया गया था, उस केस में दोनों सुरखरू हुए और बाइज्जत बरी हुए हैं। जज मजोका ने आज इसका फैसला सुनाया है और वहाँ पर इंटरेस्टिंग बातचीत हुई जब ये फैसला सुनाया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप देखिए कि इस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं, इस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इस वक्त के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इस वक्त की तमाम हुकूमतें, इस वक्त का तमाम सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ है। उसके बावजूद इमरान खान की शराफत कह लें, उनकी ईमानदारी कह लें, उनका अल्लाह पर यकीन कह लें, उनका आपके साथ रिश्ता कह लें कि एक के बाद दूसरे केस में इमरान खान बरी हो रहे हैं और तमाम अभी तक के बनाए जाने वाले केसेस एक एक करके झूठे साबित हुए और उनमें इमरान खान सुरखरू हुए हैं। तो आज का ये जो फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए है कि इसमें दो काम हुए हैं। ना सिर्फ इमरान खान बाइज्जत बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी होने का मतलब ये है कि ये केस सिरे से झूठा था, ये इल्ज़ामात झूठे थे। दूसरे लफ्ज़ों में केस बनाने वाले एक्सपोज हुए हैं। आज दोबारा, कल आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो पूरी दुनिया की जो हेडलाइंस थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की इस जीत के साथ पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे कवर किया था। आज दोबारा इद्दत और निकाह का जो केस है, इसको पूरी दुनिया ने कवर किया है। मैं आपको यहाँ पर एक बताता हूँ कि एक बड़ी अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और जो अमेरिका की तगड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आप कह लें कि टॉप 20, 30, 40 अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी एक यूनियन है, उसके भी वो प्रेसिडेंट हैं साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मीन एक तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है जो अमेरिका के अंदर एक बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद अमेरिका की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, उनके भी वो प्रेसिडेंट है, पाकिस्तानी नहीं है। उन्होंने सुबह सुबह, अमेरिका की सुबह सुबह उनका टेक्स्ट मैसेज था कि कंग्रेचुलेशंस, इमरान खान जो है वो बरी हुए हैं। और बहुत ही घटिया केस बनाया था पाकिस्तान की हुकूमत ने, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी कि इमरान खान उसमें से बरी हुए हैं। तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया की नज़रें, वो पाकिस्तानी नहीं हैं, उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना नहीं, एकेडमिशन है। ज़ाहिर है दुनिया के बड़े मीडिया के अंदर ये कवर हुई स्टोरी, तो उन्हें अमेरिका के सुबह सुबह 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे ये पता लग गया, 9 बजे के करीब उनका मुझे मैसेज आया, 9, साढ़े 9 बजे के करीब, तो उनको ये पता चल गया कि ये खबर पाकिस्तान में हो चुकी है। तो पूरी दुनिया कितना डिसगस्टेड फील कर रही थी इस खबर पर। आप इस एक वाक़े से जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पूरी दुनिया की नज़रें थी इस केस के ऊपर, क्योंकि इससे घटिया केस शायद ही इस सदी में किसी मुल्क के अंदर भी किसी ने किसी पे बनाया हो। हमारे दोस्त जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए और उन्होंने अपनी तौहीन भी की, मुल्क की तौहीन भी की। इमरान खान तो आज बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन ये केस बनाने वाले जो हैं वो पूरी दुनिया में बदनाम हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं। ना सिर्फ खुद हुए हैं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को भी बदनाम और बेइज्जत करवाया पूरी दुनिया में। मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखी है जो आज सुबह की है। उसके बाद इस केस की समाअत के दौरान बड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। जज मजोका के सामने जज मजोका ने पूछा कि खावर मानिका साहब ने तो ख़ुद शादी नहीं कर ली थी, और उनको जो वकील हैं उस्मान गिल, जिनको वो रेसलर भी कह रहे थे चंद दिन पहले, खावर मानिका के वकील, जिनके पास कोई दलाइल नहीं थे, मैं से वो कोई बड़े ही मतलब इंटरेस्टिंग किस्म के वकील हैं कि उनके पास करने को बेचारों के पास कोई बात भी नहीं थी। हालांकि कोई भी वकील होता कोई ना कोई दलाइल तो देता, लेकिन वो आसिफ चौधरी साहब तो बस कोई चौधरी ही हैं, बस और कुछ नहीं है। तो चौधरी साहब को किसी डेरे शेरे पे बैठना चाहिए, वकालत वाला काम तो ज़रा मुझे लगता है मुश्किल ही है। बहरहाल उन्होंने कोई दलाइल नहीं दिए थे, तो जो उस्मान गिल है उन्होंने कहा जी बिल्कुल शादी भी की है और उनकी 4 माह की बच्ची भी है,
جی ہاں، خاور مانیکا صاحب کی ایک بیٹی ہے جو انہوں نے نئی شادی کیا، اور بہت ہی کم عمر بچی سے، لڑکی سے انہوں نے وہ شادی کی تھی. اور چلیں یہ تو ان کا معاملہ ہے، ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے بالکل شادی کر لی تھی. تو انہوں نے کہا جب بشریٰ بی بی کی بھی شادی ہو گئی، انہوں نے خود بھی شادی کر لی، تو پھر ان کو مسئلہ کیا ہے، ان کو درد کہاں اٹھ رہا ہے. مجوکا صاحب نے کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا. تو خیر کوئی جواب نہیں تھا وہاں پر. جو وکیل تھے خاور مانیکا، انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا میرے کلائنٹ نے شادی کی ہے کہ نہیں. تو اس پر عثمان گل نے کہا کہ نہ صرف شادی کی ہے، ان کی 4 سال کی بچی بھی ہے. بہرحال آج جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ الزامات ثابت نہیں ہوتے. یہ اتنی دیر 5-6 سال کدھر تھے جو آپ کے کلائنٹ تھے؟ انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ان کا کوئی حق جو ہے وہ مجروح نہیں ہوا. یہ کیس سارا کا سارا جو ہے وہ بددیانتی پر مبنی لگ رہا ہے، اور عدالت نے اس کیس کو خارج کر دیا. مطلب اب یہ کہ یہ جو قید کاٹی ہے بشریٰ بی بی نے، اب یہاں پر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب آپ کو کسی کیس میں پکڑا جاتا ہے اور آپ کو عمومی طور پر ضمانت دی جاتی ہے، امریکہ وغیرہ میں تو آپ کو فوری طور پر ضمانت دی جاتی ہے. اسپیشلی اس طرح کا کیس تو وہاں بنے گا بھی نہیں، کہ کہیں بھی کسی مسلمان ملک میں بھی نہیں بنے گا. لیکن بہرحال ضمانت دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کل کو کیس پروو نہ ہو تو بے گناہ شخص جو ہے وہ اتنی جیل نہ کاٹے. اب آپ غور کیجئے، تقریباً 1 سال کی جیل جو عمران خان اور بشریٰ بی بی نے کاٹی ہے، وہ سارے مقدمے تو ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب وہ جھوٹی، جعلی اور غیر آئینی اور غیر قانونی اور ناحق جیل انہوں نے کاٹی ہے. تو یہ وہ ظلم ہے جو کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے چودھری صاحب کر رہے ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ ایک دن انہوں نے خود بھی جواب دہ ہونا ہے. بہرحال یہ تو تھی خبر آج عدت اور نکاح کے کیس کی. بہت ہی خوش آئند فیصلہ ہے، مبارکباد. کہ آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا، اس میں آپ کوئی نمبر گیمز میں تو بڑی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، لیکن اس سے انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا. کیونکہ جو نیچے بیٹھے ججز ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کی نحوست تو 105 دن میں ختم ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی. اب کل سے 104 دن رہ جائیں گے، میں آپ کو روز یاد کرواتا رہوں گا. تو 105 دن کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تو جان چھوٹ جائے گی. پیچھے آنے والے جسٹس منصور علی شاہ درست راستے پر کھڑے ہیں. ان کے پیچھے آنے والے جسٹس منیب درست راستے پر کھڑے ہیں. ان کے پیچھے آنے والی جسٹس عائشہ ملک درست راستے پر کھڑی ہیں. ان کے پیچھے آنے والے جسٹس شاہد وحید درست راستے پر کھڑے ہیں، اور شاید ان سے پیچھے آنے والے چیف جسٹس بھی میں نام بھول رہا ہوں. تو کہنے کی بات یہ کہ جو نیچے جوڈیشری اب کھڑی ہے، جب سپریم کورٹ کے ان 8-9 بلکہ 11 ججز نے ویسے تو فیصلہ دیا قاضی سمیت، لیکن وہ جو 8 ججز ہیں خصوصی طور پر، ان کو جب وہ دیکھ رہے ہیں لوور جوڈیشری کے وہ کدھر کھڑے ہو گئے ہیں، پھر 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو لوور جوڈیشری جو ہے وہ اب اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑی نہیں ہوگی، اتنے گندے فیصلے نہیں دے گی. اب آپ کو وقت بدلتا ہوا، فیصلے بدلتے ہوئے، ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ جو آپ کا سوال ہوتا ہے یہ سارے معاملات کب ٹھیک ہوں گے، اس کا کوئی حتمی جواب تو ہے نہیں، کوئی میتھمیٹیکل فارمولا تو اس میں ہے نہیں کہ میں بتاؤں کہ کل یا پرسوں ہوں گے. لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی خبر، اعظم خان نے آج گواہی دی ہے. جی ہاں، اعظم خان نے 190 ملین کا کیس، جو القادر ٹرسٹ کیس بھی ہے، اس کو یہ ذرا گلوریفائی کرنے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں، جیسے وہ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ لوٹے ہیں، وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض نے دینے تھے. برطانیہ کی حکومت نے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں، اور اس کے اوپر بلینز آف روپیز، 20 بلین سے کم از کم زیادہ اس کے اوپر منافع کما چکی ہے سپریم کورٹ. وہ سرکاری اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. عمران خان نے کبھی ایک دن اس پیسے سے ایک دھیلے کا فائدہ نہیں اٹھایا. وہ پاکستان کی حکومت کو ملا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ملا. تو آپ خود سوچیں کہ اس پیسے کا جو ہے وہ عمران خان کے اوپر کیس بنایا ہوا ہے. بہرحال پرویز خٹک نے بھی پہلے ہینڈلرز کے خلاف ہی گواہی دے دی تھی، پھر ہینڈلر ہاتھ جوڑتے پھر رہے تھے کہ اس گواہ کو جو ہے وہ آپ منحرف گواہ، ہاسٹائل وٹنس کے طور پر لیں. اس نے وہ گواہی نہیں دی جو وعدہ کیا تھا. آج اعظم خان تو ویسے ہی سمارٹ بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، اور اس کے بعد وفادار بھی ہیں. یہ بات ماننی پڑے گی کہ وفاداری میں اعظم خان نے، کیونکہ سیاسی لوگوں کی تو چلیں وفاداری پھر بھی ہوتی ہے، انہوں نے آگے کوئی عہدہ لینا ہوتا ہے، آگے کوئی چیز لینی ہوتی ہے. اعظم خان نے آگے کیا لینا ہے؟ وہ تو شاید اگلی ہماری حکومت اگر کبھی آئے گی، اللہ کرے آئے گی، تو اس میں اعظم خان تو ریٹائر ہو چکے ہوں گے، ان کا کیا لینا دینا ہمارے ساتھ. اور پہلے بھی انہوں نے میرے خیال دشمنیاں ہی کمائی ہیں ہماری حکومت میں آ کے. یہ ساری جو سختی انہوں نے اور ان کے خاندان نے برداشت کی ہے، تو وہ کیوں دیں گے گواہی کسی کے حق میں؟ لیکن یہ انسان کا خون ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے.
جب وہ وفاداری کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں ملٹری جو آپ کے ملٹری سیکرٹری اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری اور اس کے علاوہ جو ملٹری کا اسٹاف ہوتا ہے اس کے علاوہ 2 ہی لوگ تھے. بیوروکریسی کی سائڈ کے اوپر ان کے ساتھ اعظم خان تھے, سویلین سائڈ سے یا آپ سیاسی سائڈ سے کہہ لیں وہ میں تھا, اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا وہ آفس تو نہیں تھا, وہاں بیٹھتے تو نہیں تھے, لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھ تیسری شخصیت وہاں پائی جاتی تھی وہ شہزاد اکبر تھے. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے قریبی لوگ تھے یا جن کے اوپر وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. اب بتائیے ان تینوں لوگوں کے خلاف کسی 1 روپے کی کوئی کرپشن سامنے آئی ہو, ان تینوں لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا ہو, ان تینوں لوگوں نے عمران خان کے ساتھ وفاداری میں کوئی بھی کمی کی ہو, تو آپ بتا دیجئے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مردم شناسی نہیں, ایسا نہیں ہے. کئی دفعہ حالات ہی اتنے برے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر وہ نتائج نکلتے ہیں جو آپ نے سوچے نہیں ہوتے, اور پاکستان میں تو پورا سسٹم ہی کولیپس ہوا ہے. تو مردم شناسی تھی تو اعظم خان کو عمران خان نے وہ عزت اور احترام دی, اور اعظم خان نے واپس وفاداری کی مثال قائم کی. آج جب ان کو گواہی کے لیے لے کر آئے تو اعظم خان نے گواہی تو دی لیکن ہینڈلرز کے خلاف ہی دے دی. انہوں نے ساری بات بتائی کہ ایسے وہ نوٹ آیا, شہزاد اکبر لے کے آئے, برطانیہ حکومت کا تھا, پیسہ آنا تھا, سیدھا سپریم کورٹ کو جانا تھا, مجھے کہا گیا کہ اس کو کیبنٹ میں رکھنا ہے. میں نے ضابطے کے مطابق کیبنٹ سیکرٹری کو بھیج دیا, انہوں نے کیبنٹ میں رکھ دیا. لیکن آخری لائن بڑی خوبصورت تھی, انہوں نے کہا یہ ان کیمرہ سیشن تھا, میں تو وہاں بیٹھا نہیں ہوا تھا, میں تو باہر نکل گیا تھا. اور یہ بات درست ہے, سچ کہا انہوں نے. ساری بیوروکریسی اعظم خان سمیت ساری بیوروکریسی نکل گئی تھی. صرف جو کیبنٹ ممبرز تھے اور سیاسی لوگ تھے جن کو وزیر اعظم چاہتے تھے کہ وہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں, اور قانونی طور پہ بھی انہی کا ہونا ضروری ہوتا ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے اندر ان کیمرہ سیشن کے اندر بیوروکریسی نہیں بیٹھی ہوئی تھی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج اعظم خان کی اس گواہی کے بعد یہ تڑن تختہ ہو گیا ہے, یہ کام بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی, وکلا کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں آ گیا ہوں, مجھے انہوں نے لکھ کے بھیج دیا ہے جو متن ہے وہ میں سائن کر کے یہاں سے بنا کے, اگر ان کو ضرورت پڑی وکلا کو تو وہ عدالت میں میری گواہی کو پیش کریں گے جو میں نے دی تھی. لیکن میرا خیال اعظم خان کی گواہی کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی. میری جو دوسرے کیبنٹ ممبرز سے ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر عمران خان کے حق میں اس پر گواہی دیں, کیونکہ عمران خان نے کوئی اس میں کرپشن نہیں کی. تو اعظم خان نے بھی وفاداری کی مثال قائم کی ہے. میرا سلام ہے اعظم خان کو, اور جتنے مشکل حالات میں سے گزر کے ٹارچر کو برداشت کیا, پکڑے رہے, پورے خاندان نے سب کچھ برداشت کیا, لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اور تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ بہادروں کی عزت کرتی ہے, اور آج اعظم خان کا جو احترام ہے وہ میری نظر میں اور بڑھ گیا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے میڈیا ٹاک کی ہے, بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے مبارکباد دی ہے آپ سب کو, پوری قوم کو, جو سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اب صحیح راستے کے اوپر فیصلے دے رہے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جسٹس منیر نہیں بنے بلکہ ایک عمدہ مثال انہوں نے قائم کیا, ستائش کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو خود خیال کرنا چاہیے وہ میرے اور پی ٹی آئی کے کیسز کیوں سن رہے ہیں, جب جسٹس بندیال کا 5 رکنی بینچ ان کو منع کر چکا ہے کہ وہ میرے کیسز کے فیصلے سنیں, لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں کیسز سن رہے ہیں. ان کے بارے میں بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں جیل کے اندر ہر شخص کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ راتوں رات جیل سپرنٹینڈنٹ جو وڑائچ سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا وہاں سے, اور ان کی جگہ پر فیصل آباد میں جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھا اس کو لایا گیا. اس سے پہلے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور دوسرے جو لوگ تھے ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا تھا. اور عمران خان نے آج ایک اور انکشاف کیا. انہوں نے کہا میرے سیل میں ایک بلی آ جاتی تھی, وہ میرے ساتھ مانوس ہو گئی تھی, ظاہر ہے اسے کھانا دیتے ہوں گے, اسے پیار کرتے ہوں گے, وہ سیل میں آ گئی ہوگی. عمران خان کو ویسے بھی جانوروں سے بہت لگاؤ ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے سے مانوس ہو گئی تو انہوں نے اس کا بھی تبادلہ کر دیا, اس کو بھی اٹھا کے کہیں لے گئے. اتنی میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ سک مائنڈڈنس ہے, اتنی دماغی بیماری ہے کہ وہ بلی اگر عمران خان کے قریب آتی تھی اور عمران خان اس کے ساتھ پیار کر لیتے ہوں گے, اس کو کھانا دے دیتے ہوں گے, تو ان کو لگا کہ یہ تو ذہنی طور پر ایک عمران خان کے لیے خوشی کی بات ہوگی. ایک جانور انہیں وزٹ کرتا ہے اور وہ اس سے تھوڑی دیر ان کا دل بہل جاتا ہے یا وہ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے اس بلی کا بھی تبادلہ کر دیا ہے.
یہ آج عمران خان نے بتایا کہ اب وہ ان کے سیل میں نہیں آتی، اس بلی کو بھی آگے پیچھے کر دیا گیا ہے. یہ حالت دیکھ لیں، سکنس کی حالت دیکھ لیں. بہرحال عمران خان کو انہوں نے پوچھا صحافیوں نے کہ نمبر گیمز اب آپ کے حق میں ہیں، آپ سب سے بڑی پارٹی ہیں، آپ اب کسی بھی چھوٹی پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ میں ایسی جوڑ توڑ میں نہیں جاؤں گا، ہم بالکل اس ٹائم حکومت لینا ہمیں حکومت نہیں لینی، کیونکہ حکومت لینے سے کیا فائدہ ہوگا، ملک گرداب میں پھنسا ہوا ہے. ملک کو نکالنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، ایک تگڑی حکومت آئے، جو بھی آئے، ہماری آئے کسی اور کی آئے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ایک حکومت آئے، وہ پھر وہ تگڑے فیصلے کرے جو قوم کو چاہیے تاکہ اس سارے مسئلے میں سے قوم کو نکالا جا سکے. یہ کہنا ہے عمران خان کا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزید انہوں نے گرفتاریاں ہماری ڈالنی ہیں، میں جیل میں رہنے کو تیار ہوں، جہاں جہاں انہوں نے گرفتار کرنا کر لیں. کیونکہ پتہ یہ چلا کہ جب عدت اور نکاح کے کیس میں وہ بری ہوئے تو عمران خان کی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ 3 ضمانتیں خارج کروا لی تھی لاہور پہ آرڈر سے. جیسے آپ کیک بنواتے ہیں نا مرضی کا، آپ آرڈر دے کے کسٹمائز چیزیں بناتے ہیں، یہاں چودھری صاحب کسٹمائز کیس کرتے ہیں، ان کے کسٹمائز فیصلے لیتے ہیں. تو جیسے ہی ان کو پتا تھا کہ اب عدت اور نکاح کا کیس جو ہے اس میں بری ہونے والے ہیں، تو 3-4 دن پہلے وہ 3 ضمانتیں خارج کروا لی گئیں. اب عمران خان اس میں جیل میں رہیں گے. بشرا بی بی کے بارے میں سن رہے ہیں کہ توشہ خانہ کا ایک نیا کیس ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ اب گرفتار کر رہے ہیں. حالانکہ پوری دنیا کے اندر ڈبل جپٹی کا کیس جو ہے وہ ایک بالکل ڈیسائیڈڈ پرنسپل ہے کہ ایک جرم میں 2 کیسز نہیں بنائے جا سکتے، 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی. توشہ خانہ میں 2 نہیں، یہ تیسرا کیس بنا رہے ہیں. 2 کیسز آلریڈی دونوں بھگت چکے ہیں اور باعزت بری ہو چکے ہیں دونوں کیسز کے اندر. اب یہ تیسرا کیس جو ہے اس کے اوپر بنایا جا رہا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ اس کیس کے اندر اب بشرا بی بی کو گرفتار کر کے رکھا جائے گا تو ان کی دماغی حالت کیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وقت بدل چکا ہے، بدل رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ انہوں نے نیچے جانا ہے، معاملات نے اب اوپر جانا ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے نیا کٹھا کھول دیا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا ہے کہ بریگیڈیئر ریاض نے مجھ سے پارٹی چڑھوائی ہے. جی ہاں، انہوں نے سیدھا بیان دے دیا ہے کہ بریگیڈیئر ریاض نامی کوئی ملٹری آفیسر ہیں، جو میں جیل میں تھا، انہوں نے جیل کے اندر آ کر مجھ سے ملاقات کی، مجھے کنونس کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مٹیریل دکھایا اور مجھ سے پوچھا کہ تم ان جو فساد پھیلانے والوں کے ساتھ ہو یا ملک کے ساتھ ہو. وہی جو سب کو بات کی جاتی ہے کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ ہیں یا آپ اسٹیٹ مخالف لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو اسٹیٹ مخالف اور اسٹیٹ دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہی بات جو سب کے ساتھ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کرتی ہے یا ان کے ریپرزینٹیو کرتے ہیں. اب فیاض الحسن چوہان، وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر. تو اب فیاض صاحب نے تو وہی کر کے دکھایا ہے. انہوں نے الٹا جو ہے وہ ڈھول اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو پارٹی بریگیڈیئر ریاض کے کہنے پہ چھوڑی ہے. تو اب یہ بریگیڈیئر صاحب کا پتہ کرنا چاہیے کہ کون ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کاکول میں حلف لیا تھا کہ میں سیاسی معاملات سے دور رہوں گا. ایک سیاستدان جو حصہ تھا شرپسندوں کا، ان کے مطابق دہشت گردوں کا، ملک دشمنوں کا، ایسی پارٹی کا حصہ تھا جس میں فیاض الحسن چوہان بھی شامل تھا، جنہوں نے ان کے مطابق یہ ساری پلاننگ کی تھی اور پلاننگ کر کے انہوں نے جی ایچ کیو اور دوسری تنصیبات پر حملہ کیا تھا. اب آپ غور کیجئے کہ بریگیڈیئر ریاض صاحب نے یہ تمام جرائم کرنے والے لوگوں کو، جی ہاں، یہ جنہوں نے یہ تمام جرائم کیے، کیونکہ کہتی ہے نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے یہ جرائم کیے، ان کے ایک بندے کے ساتھ جا کر بات چیت کی، اس کے ساتھ سیاسی جو ہے وہ جوڑ توڑ کی، اس کے ساتھ بات چیت طے کی اور وہ مان گیا کہ میں پارٹی چھوڑ دیتا ہوں، تو ان کو جیل سے چھوڑ دیا گیا. یہ اب کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ فیاض الحسن چوہان نے الزام لگایا ہے کہ بریگیڈیئر ریاض کے کہنے پر میں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چھوڑی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.